वफाकी काबीना की अफगान शहरियों के लिए वीजा पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी। पाकिस्तानी सिफारत खाने अफगान शहरियों की मौजूदा शहरियत पर वीजा दरखास्तों का जायजा लेंगे। अफगान ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को 1 साल के लिए मल्टीपल वीजा जारी होगा। वीजा फराहमी का अमल 48 घंटे में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। डिजिटल मीडिया और परफॉर्मिंग आर्ट्स पर तवज्जो देना नागुज़ीर है। परफॉर्मिंग आर्ट्स से हम अपनी सकाफत को फ़रोग दे सकते हैं। आइन को तालीमी इदारों में निसाब का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का शुमार दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी लोगो जारी। उन्वान अज़्म आलीशान शाद रहे पाकिस्तान है। हमारे बुजुर्गों ने जिस अज़्म से पाकिस्तान बनाया था उसी जज्बे से माशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम मुल्क बनाएंगे। इस्लामी फलाही और माशी तौर पर खुद मुख्तार पाकिस्तान का ख्वाब सच होकर रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। तासुब से बालातर होकर तरक्की की मनाजिल तय की जा सकती हैं। दुनिया का हर मसला मुशावरत से तय हो सकता है। जमहूरियत के अलमबरदार कौम मुहाजिरीन के मामले में गैर संजीदा है। तरक्की के हुसूल में इंसानियत का पहलू मुकद्दम होना चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का एयर वॉर कॉलेज फैसल कराची में 35वें एयर वॉर कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का 50वां इजलास। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाजी मुजाहरा। भारत की जानिब से हमसाया ममालिक के उमूर में मुदाखलत पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय जारहाना पॉलिसी का नोटिस लेने का मुतालबा। जर्मनी के शहर म्यूनिख में G7 सरबराह इजलास। भारत में अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में सिख, कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दुनिया की 7 बड़ी सनअती ताकतों के ग्रुप G7 का रूसी जाहरियत के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। व्लादिमीर पुतिन पर मज़ीद दबाव डालने के लिए मुतादिद नए इक़दामात का ऐलान। G7 ममालिक का एक मखसूस कीमत से ज़्यादा फरोख्त होने वाले रूसी तेल की नक़्ल व हमल पर पाबंदी आयद करने पर इत्तेफाक। अमरीका का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से मुतासरा अफराद को $5.5 करोड़ फराहम करने का ऐलान। रकम अशियाए खुरनोश, कपड़ों, खाने पकाने और सफाई के सामान की फराहमी पर खर्च होगी। गुज़िश्ता रोज़ चीन की जानिब से भेजा गया $80 लाख मालियत का सामान, जिसमें अद्वियात और दीगर इमदादी सामान शामिल था, काबुल पहुंच गया। श्रीलंका में ईंधन की शदीद किल्लत के बायस लॉकडाउन नाफिज। 10 जुलाई तक पेट्रोल और डीजल की फराहमी बंद। सिर्फ इमरजेंसी शोबों को ईंधन फराहम होगा। स्कूल बंद। सरकारी मुलाजिमीन को घर से काम करने की हिदायत जारी। रियायती कीमत पर ईंधन हासिल करने के लिए हुकूमती वक्त का कतर और रूस का दौरा। मॉनसून बारिशों का सिलसिला कल से शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और फैसलाबाद में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। खुशदार, लसबेला, आवारान, बारखान और कोहलू के नदी नालों में तुग़यानी का अंदेशा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मरी में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में हीट वेव का 147 साला रिकॉर्ड टूट गया। लगातार 3 रोज तक दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हीट वेव से मुतादिद शहरी मुतासिर, 2 अफराद हलाक हुए। जून के महीने में गर्म मौसम का ये बदतरीन सिलसिला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ज़ेरे इदारत जुनैद सलीम, रोजनामा इंसाफ।
हर घर के लिए, घर भर के लिए। इंसाफ के तलबगार बनिए, रोजनामा इंसाफ पढ़िए। ज़ेरे इदारत जुनेद सलीम, रोजनामा इंसाफ। हर घर के लिए, घर भर के लिए। इंसाफ के तलबगार बनिए, रोजनामा इंसाफ पढ़िए। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी सफारत खाने अफगान शहरियों की मौजूदा शहरियत पर वीज़ा दरखास्तों का जायजा लेंगे। अफगान ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को 1 साल के लिए मल्टीपल वीज़ा जारी होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वीज़ा फराहमी का अमल 48 घंटे में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने की डायमंड जुबली की खुशियों और मुबारक मौके पर अज़्म आलीशान शाद रहे पाकिस्तान के उन्वान से खुसूसी लोगो जारी कर दिया गया। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत और इस आज़म की तजदीद है कि हमारे बहादुर और अजीम बुजुर्गों और शहदा ने जिस आज़म से पाकिस्तान बनाया था उसी आज़म के साथ माशी तौर पर इसे मजबूत और खुद इन्हिसारी के साथ साथ फलाही मुमलकत और दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे ताकि क़याम पाकिस्तान के हकीकी मकासद हासिल हों और अवाम की ज़िंदगियों में वो आसानियाँ आएँ जिनका ख्वाब बरसगीर के मुसलमानों ने देखा था। उन्होंने कहा कि माशी खुद इन्हिसारी के विजन से पाकिस्तान के नौजवान हकीकी मानों में कौम के मामार बनेंगे और कौमी तरक्की के समरात पाएंगे। तालीम, रोज़गार, कारोबार और ज़िंदगी के तमाम शोबों में हरावल दस्ता बनेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हम अपने नौजवानों को फैसला साज बनाएंगे। क़याम पाकिस्तान की तरह एक इस्लामी फलाही, तरक्की याफ्ता और माशी तौर पर खुद मुख्तार पाकिस्तान का ख्वाब भी सच होकर रहेगा। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि अज़्म और जज्बे से कौमें बनती हैं। इल्म की बुनियाद पर खुद को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना है। फैसल एयरबेस कराची में 35वें एयरवॉर कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब में सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कौम के रोशन मुस्तकबिल से पुरुम्मीद हों। हमने दहशतगर्दी जैसे दीगर चैलेंजेस पर जिस तरह काबू पाया वो दुनिया के लिए मिसाल है। सदर ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के बायस दुनिया में दिफाई हिकमत अमली में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान को साइबर डिफेंस की सलाहियत में खुद को मनवाना है। सदर ममलकत ने हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत को कौमी तरक्की की सीढ़ी करार देते हुए कहा है कि हमें मसनूई ज़हानत के शोबे पर तवज्जो देना होगी। मुहाजिरीन के मामले पर जमहूरियत के अलमबरदार मुहज़्ज़ब कौमों के दोहरे मयार का जिक्र करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुस्लिम उम्मा अखलाकी अक़दार पर यकीन रखती है। जिस तरह पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी की, इसकी कोई मिसाल नहीं। सदर ममलकत ने ग्रेजुएट होने वाले 70 अफसरान में असनाद तकसीम की। इन अफसरात में 35 का ताल्लुक पाक फ़ज़ाइया, 7 का आर्मी और 10 का पाक बहरिया से है। 18 दोस्त मुल्कों के अफसरान भी ग्रेजुएट हुए। इन मुल्कों में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, शाम और यमन के अफसरान शामिल हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी सिख सिपाहियों के 12 रुकनी वफ़द ने जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की है। इस मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी और हमआहंगी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अमली मसर है। मुल्क में मजहबी सियाहत के फ़रोग़ की ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक बरतानवी सिपाहियों के वफ़द ने लाहौर में शाही कला, बादशाही मस्जिद, दरबार हज़रत मियाँ मीर, हवेली नौनिहाल सिंह, गुरुद्वारा जन्म स्थान गुरु रामदास का दौरा किया, जबकि सिख अफसरान ने कबायली इलाकों का भी दौरा किया।
برطانوی وفد نے واگا بارڈر لاہور میں پرچم اتارنے کی تقریب بھی ملاحظہ کی۔ نیا پاکستان بنانے والوں نے پرانا بھی برباد کر دیا۔ گزشتہ حکومت میں سفارش پر بھرتیاں ہوتی رہیں، جبکہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ پنجاب میں لاقانونیت ختم کر کے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں عوام کو جواب دہ ہوں، صوبے میں امن قائم کر کے رہوں گا۔ پولیس سے کہتا ہوں کہ ان کے پیچھے کھڑا ہوں، کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، لیکن جرائم روکنا ہوں گے اور پولیس کو مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ گزشتہ 4 برس تک لاہور سیف سٹی کے کیمرے خراب رہے، انہیں ٹھیک کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پچھلے پونے 4 سال سے سیف سٹی کے 35% کیمراز بند پڑے ہیں، یعنی لاہور شہر میں اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ اب جب 2 مہینے میری کابینہ نہیں بنی، سب سے پہلے ہم نے ایجنڈے پہ رکھا کہ سیف سٹی کے کیمراز جو ہے نا اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ نئے پاکستان بنانے والوں نے پرانے پاکستان کو بھی برباد کیا۔ اب چیلنج یہ ہے کہ سی ٹی ڈی بھی موجود ہے، جو کہ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ بنا ادارہ، فورینزک لیبارٹری موجود ہے۔ تو ہم نے کہا ہے کہ ہم سب کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ ایک سائنس، قانون پر عملداری اور پولیٹیکل ول اس سے ممکن بنائیں گے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے پنجاب لوکل گورنمنٹ اکیڈمی لالا موسیٰ کے تربیتی افسران نے ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ اکیڈمی نجیب اسلم کی قیادت میں ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ بلدیاتی نظام کسی بھی جمہوری نظام کی بنیاد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نچلی سطح پر اختیارات منتقل ہونے سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بلدیاتی نظام کی بہتری کے لیے ہمیشہ اقدامات کیے ہیں۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ نئے بلدیاتی نظام میں خواتین کی نمائندگی کو بڑھایا ہے۔ صحت کے شعبے کے لیے حکومت کا ایک اور اہم قدم، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روح سے سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ کوارٹر کراچی منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا ہے کہ ادارے کو جدید خطوط پر بھی استوار کیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کے تمام داخلی راستوں پر صحت کی سہولیات اور متعدی امراض کے بین السرحدی پھیلاؤ کی مانیٹرنگ میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ محکمے کا نام تبدیل کر کے بارڈر اینڈ ہیلتھ سروسز پاکستان رکھا جا رہا ہے۔ رولز آف بزنس میں ترمیم کے لیے کابینہ ڈویژن کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے، جو کورونا اور دیگر امراض کے تناظر میں ایک انقلابی قدم ہے۔ وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ صحت کے شعبے کی ترقی اور کارکردگی کو اعلیٰ معیار کے مطابق بنانے کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔ انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا وبا سے مزید ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ 100 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 15,462 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 541 ٹیسٹ مثبت آئے۔ مثبت کیسز کی شرح 3.50% رہی۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں آئین پاکستان کو پڑھانا لازم ہونا چاہیے۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ملک کی آئینی صورتحال سے روشناس کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں میں اس حوالے سے تربیت دی جائے۔ رپورٹ کریں گے ملک عمر۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں میں اور کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اور خوشخبری، کراچی میں گزشتہ ماہ شروع کی جانے والی ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کے ساتھ فائر بریگیڈ سروس کو بھی منسلک کر دیا گیا ہے۔ یہ سہولت شہریوں کو آج سے میسر ہوگی۔ یہ بات ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے امن فاؤنڈیشن کال سینٹر کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس سہولت کا آغاز تجرباتی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ تجربہ کامیاب ہونے کی صورت میں اس سہولت کو مستقل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سروس کے ساتھ جلد پولیس 15 مددگار کو بھی منسلک کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ذاتی دلچسپی سے گوادر کی ترقی کا سفر مزید تیز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کے حالیہ دورہ گوادر کے بعد ترقیاتی منصوبوں میں کس حد تک تیزی آئی ہے، جانتے ہیں وقار احمد سے۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ تجارتی سرگرمیوں کے فروغ، سرمایہ کاری اور سیاحوں کو بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جامع پلان پر کام کر رہی ہے۔
بالکل 4 سال سے ایک خاموشی اختیار کر چکا تھا. گوادر کا جو امیج ہے وہ بحال ہوگا اور وہاں بزنس ایکٹیویٹیز اور بڑھ جائیں گے. گوادر چیمبر کے لیے 10 کروڑ اس کی بلڈنگ کے لیے اعلان کیا ہے, بہت اچھی بات. گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی بننے جا رہا ہے. ایران سے گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی فراہمی منصوبے کو 6 ماہ میں مکمل کرنا ہے. 100 بیڈ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل, کول پاور پلانٹ, سولر پارک اور مکران ڈویژن کو نیشنل گرڈ سے منسلک کرنے کے لیے بھی تیزی سے کام جاری ہے. گوادر کی ترقی حکومت کا عزم. گوادر میں جاری تمام ترقیاتی منصوبوں کو قبل از وقت مکمل کرنے کے لیے ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے. وقار احمد, پی ٹی وی نیوز, کوئٹہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب گزشتہ رات قومی خبر رسائی ادارے APP کے شاہراہ دستور پر جاری احتجاجی مظاہرے میں پہنچ گئے. ملازمین کے مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی, جس کے بعد مظاہرین نے اپنا احتجاج ختم کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات یکجہتی کے اظہار کے طور پر مظاہرین کے ساتھ سڑک پر بھی بیٹھ گئیں. انہوں نے کہا کہ دن بھر وزارت اطلاعات کے اعلیٰ حکام وزارت خزانہ کے ساتھ رابطے میں رہے. ڈسپیرٹی الاؤنس اور ریگولر پے سکیلز تمام کارپوریشنز کا مسئلہ ہے. اس ضمن میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جو آج اس معاملے کا جائزہ لے گی. وفاقی وزیر اطلاعات نے یقین دلایا کہ APP ملازمین کی ترقیوں کے لیے محکمانہ پروموشنز کمیٹی بنانے کی ہدایات جاری کی جائیں گی. وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ تعلیمی اداروں میں آئین پاکستان کو پڑھنا لازم ہونا چاہیے. قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ملک کی آئینی صورتحال سے روشناس کرانے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں میں اس حوالے سے تربیت دی جائے. رپورٹ کریں گے ملک عمر. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں میں مستقبل کے حوالے سے پلاننگ کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ سالوں میں کن شعبوں میں نوکریوں کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور اسی حوالے سے نصاب ترتیب دینا ہے. آج کل موونگ کریکولمز کا زمانہ ہے کہ کس طرح آپ کو اگلے 20 سال 25 سال میں وہ کون سی جاب مارکیٹ ہے جو کریٹ ہونے جا رہی ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس کی, ان سبجیکٹس کی, اور اسکل ڈیولپمنٹ کی, اس ہیومن ڈیولپمنٹ کی. تو اس کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک ہمیں بھی اپنی یونیورسٹیز میں, اسپیشلی گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر ایسی ضرور انٹرونشنز کرنی چاہیے جو آپ کو اس گلوبل ورلڈ کے ساتھ ایکویٹ کرے اور کمپیٹ کرنے کا موقع دے. وزیر اطلاعات نے زور دیا کہ باشعور قوم بنانے کے لیے ہمیں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں آئین پاکستان کو پڑھانا لازم قرار دینا چاہیے. کانسٹیٹیوشن کو پڑھانا مینڈیٹری ہونا چاہیے یونیورسٹیز میں, کیونکہ ہم ایسی بحث سیاسی کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سیاست, وہ پارلیمنٹ, وہ ریاست, وہ گورنمنٹ, وہ پلرز آف اسٹیٹ کہاں سے اوریجنیٹ کر رہے ہیں اور ان کا کیا کیا کردار ہے اور کیا کیا ان کا رول ہے ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم نوجوانوں میں شعور پیدا کرتی ہے. ہمیں اسکالرز بیس تعلیم پر خصوصی توجہ دینا ہوگی. قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم استعداد کار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں پیدا ہونے والے نئے شعبوں کو بھی یہاں متعارف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک عمر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر مسعود خان نے ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ سے ملاقات کی, جبکہ اس ملاقات میں ٹیکساس اور پاکستان کے درمیان قریبی معاشی تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا گیا. اس موقع پر مسعود خان نے کہا کہ ہیوسٹن, ڈلاس, فورٹ ورتھ, آسٹن اور سینٹ اینٹونیو میں مقیم 1.5 لاکھ پاکستانی کمیونٹی پاکستان اور امریکہ کے لیے ایک اثاثہ ہیں. مسعود خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں موجود ریگولیٹری ماحول امریکی کمپنیوں کے لیے بہت سازگار ہے. ہم ٹیکساس کی کاروباری کمپنیوں کے ساتھ پارٹنرشپ کے خواہاں ہیں. خبر دیں گے آپ کو مقبوضہ جموں و کشمیر سے, جہاں بھارتی فوج کی جانب سے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ کارروائی کے دوران ضلع کپواڑہ میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. KMS کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو کیرن میں ایک جعلی مقابلے کے دوران شہید کیا. مقامی لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ فوجیوں نے نوجوانوں کو کپواڑہ میں ان کے گھروں سے حراست میں لیا تھا اور بعد ازاں انہیں جعلی مقابلے میں شہید کر دیا. کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیری عوام کے تمام بنیادی انسانی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں. نظر بند سینئر حریت رہنما نعیم احمد خان نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ RSS کے حمایت یافتہ بھارتی حکمران اور خفیہ ایجنسیاں مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے ایک مذموم منصوبے کے تحت مسلسل کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہیں. حریت رہنما عبدالاحد پرا,
ڈاکٹر مصعب اور ایڈوکیٹ دیوندر سنگھ نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے کشمیریوں کا قتل، جعلی مقابلے، گرفتاریاں اور گھروں پر چھاپے روز کا معمول بن چکا ہے۔ جموں و کشمیر پیپلز لیگ، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ نے اپنے الگ الگ بیانات میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اس کے تاریخی پس منظر کے مطابق حل کر کے کشمیری عوام کی مشکلات کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سینئر رہنما محمد فاروق رحمانی نے اسلام آباد سے ایک بیان میں G20 ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ تنازع کے علاقے میں منعقد ہونے والی گروپ کی کانفرنس میں شرکت سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر جہاں ہزاروں کشمیری غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں اور بھارتی فوج روزانہ کی بنیاد پر جعلی مقابلوں میں بے گناہ نوجوانوں کو قتل کر رہی ہے، کسی بھی بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کے لیے موضوع مقام نہیں ہے۔ ناظرین، جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا 50واں اجلاس جاری ہے اور اس موقع پر بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا کی مختلف تنظیموں نے بھارت کے خلاف مظاہرے کیے۔ تنظیموں نے بھارت کی جانب سے ہمسایہ ممالک کے امور میں مداخلت پر تشویش کا اظہار کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت اپنی طاقت کے بل بوتے پر اپنے ہمسایہ ممالک کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ بھارت کے اپنے کسی بھی ہمسایہ ممالک سے تعلقات ٹھیک نہیں۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ سے بھارتی جارحانہ پالیسی کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ ادھر جرمنی کے شہر میونخ میں G7 سربراہی اجلاس کے موقع پر بھارت میں اقلیتوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا۔ میونخ میں مقیم بھارتی اقلیتوں نے جرمنی میں موجود انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ مل کر بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے خلاف G7 سربراہی اجلاس کے موقع پر مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں سکھ، کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی سمیت دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پاکستان، خالصتان اور کشمیر کے جھنڈے اور کتبے اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے بھارتی فوج اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ بھارت کے شہر حیدرآباد میں وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف ہورڈنگز لگائے گئے ہیں، جبکہ سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہ ہورڈنگز دیکھے جا سکتے ہیں، جس پر لکھا گیا ہے کہ بائی بائی مودی۔ مودی نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 3 جولائی کو وزیراعظم مودی پریڈ گراؤنڈ پر ایک جلسے سے خطاب کرنے والے ہیں۔ نوٹوں کی منسوخی، سرکاری اداروں کی فروخت، زرعی قوانین اور اگنی پتھ اسکیم کے خلاف یہ ہورڈنگز لگائے گئے ہیں، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وزیراعظم کالا دھن واپس لانے میں ناکام رہے۔ یہ ہورڈنگز کس نے لگائے ہیں اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ ادھر شری لنکا میں معاشی بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے، جس کے بعد سے وفاقی کابینہ نے 10 جولائی تک نجی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صرف ضروری خدمات کے لیے ایندھن دستیاب ہوگا۔ ایندھن کی قلت کے باعث ملک میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے تاکہ شہری گھروں تک محدود رہیں۔ بندرگاہوں، طبی خدمات اور غذائی نقل و حمل کو ایندھن کی فراہمی جاری رہے گی، جبکہ دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو گھر میں رہ کر آن لائن خدمات فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ شری لنکا کو اس وقت ملکی تاریخ کے سب سے بڑے معاشی بحران کا سامنا ہے۔ شری لنکن حکومت معاشی بحران میں کمی لانے کے لیے IMF سے مذاکرات کر رہی ہے، جبکہ رعایتی قیمت پر ایندھن حاصل کرنے کے لیے وزراء وفود قطر اور روس پہنچ گئے ہیں۔ بھارت اور چین سے بھی مؤخر ادائیگیوں پر درآمدات کے لیے بات چیت جاری ہے۔ ملک میں تعلیمی ادارے پہلے ہی بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ سرکاری ملازمین ورک فرام ہوم کی پالیسی کے تحت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا کی 7 بڑی صنعتی طاقتوں کے گروپ G7 نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ روسی جارحیت کے خلاف یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ جرمنی کے چانسلر اولاف شولز نے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ روس کسی صورت یوکرین میں جنگ نہیں جیت سکتا، انہیں یوکرین پر حملے کی قیمت چکانا ہوگی۔ G7 ممالک نے 3 روزہ سربراہ اجلاس کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے متعدد نئے اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ G7 ممالک نے ایک مخصوص قیمت سے زیادہ فروخت ہونے والے روسی تیل کی نقل و حمل پر پابندی عائد کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ہم خیال ممالک کو اس عمل میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ گروپ کے سربراہان نے ایک بین الاقوامی کلائمیٹ کلب بنانے پر بھی اتفاق کیا تاکہ موسمیاتی تبدیلی پر تعاون کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے پہلے بھی یوکرین کا ساتھ دیا ہے اور مستقبل میں بھی یہ حمایت جاری رکھیں گے۔ یوکرین کے لیے G7 ممالک کی امداد 29 ارب 50 کروڑ ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ نیٹو کے رکن ملکوں کا 2 روزہ سربراہ اجلاس اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں ہوا۔ اجلاس میں روس یوکرین جنگ اور اس کے تناظر میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور یورپ اٹلانٹک سلامتی کو درپیش خطرات اور روس یوکرین جنگ کے نیٹو اتحاد پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اجلاس میں ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے دونوں ملکوں کو نیٹو میں شامل کرنے کی راہ میں تمام رکاوٹیں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب فن لینڈ اور سویڈن نے ترکی کو ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سویڈن کی وزیراعظم نے نیٹو رکنیت کی حمایت کے لیے ترکی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ان کا اتحاد مزید مضبوط ہوگا اور دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ سیکرٹری جنرل نیٹو نے رکنیت کے حوالے سے ترکی کے فیصلے کو سراہا اور کہا کہ سویڈن اور فن لینڈ کی رکنیت سے متعلق ترکی کے خدشات دور کر دیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ ترکی کی جانب سے فن لینڈ اور سویڈن پر کرد عسکریت پسندوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کا الزام لگایا گیا تھا اور ترکی دونوں ملکوں کی نیٹو میں شمولیت کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے ہیومینٹیرین کوآرڈینیٹر برائے افغانستان رمیز الکبروف نے کہا ہے کہ افغانستان میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے فوری طور پر $110 ملین کی ضرورت ہے۔ متاثرہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے جس سے بیشتر متاثرین اپنے گھر بار سمیت سب کچھ کھو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال افغان عوام کی مدد کے لیے $4 ارب درکار ہیں، تاہم اقوام متحدہ کی اپیل پر اب تک صرف $1.5 ارب کا فنڈ جمع ہو سکا ہے۔ افغانستان میں اس وقت ہنگامی حالات ہیں۔ عالمی برادری کو حالات کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر افغان عوام کی مدد کرنا ہوگی۔ امریکہ افغانستان میں زلزلے سے متاثرہ افراد کی فوری مدد کے لیے $5.5 کروڑ دے گا۔ یہ رقم ضروری اشیاء خورنوش، کپڑوں، کھانے پکانے کے سامان، کمبلوں اور صفائی کے سامان کی فراہمی پر خرچ ہوگی تاکہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ طالبان نے بتایا ہے کہ منگل کے روز چین کی طرف سے $80 لاکھ مالیت کی ادویات اور دیگر امدادی سامان کابل پہنچا ہے تاکہ زلزلہ متاثرین کی مدد کی جا سکے۔ ناظرین، سعودی عرب میں آج ذوالحجہ کا چاند دیکھا جائے گا۔ سعودی سپریم کورٹ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھیں۔ سعودی سپریم کورٹ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ اگر انہیں چاند نظر آئے تو اپنی شہادت متعلقہ محکمے کو پیش کریں۔ السلام علیکم۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ کل سے شروع ہوگا جو پیر تک جاری رہے گا۔ موسلادھار بارشوں کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا اندیشہ ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرہ ہے۔ NDMA نے اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کو اقدامات کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ تفصیل فاروق بھٹی سے جانتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے جس کی وجہ سے معمولات زندگی میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب جبکہ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون بارشوں کا پہلا سلسلہ جمعے سے شروع ہونے کا امکان ہے جس کے پیش نظر کشمیر، بالائی پنجاب، جنوبی مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور سندھ میں 5 جولائی تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ 30 تاریخ کے بعد سے مانسون بارشوں کا سلسلہ جو ہے ملک کے بیشتر حصوں میں شروع ہو جائے گا۔ مانسون بارشوں کا جب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کچھ ہیزرڈز بھی ہیں۔ اس میں لینڈ سلائیڈ ہے، اربن فلڈنگ ہے اور اس طرح فلیش فلڈنگ ہے۔ تو یہی ہے کہ آپ لوگ ویدر فورکاسٹ سے اپڈیٹ لیتے رہیں اور مانسون میں باقی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کریں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کا دوسرا سلسلہ 6 سے 15 جولائی تک متوقع ہے جس میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ تاہم صوبہ سندھ کے ساحلی اضلاع، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ فاروق بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری۔ محکمہ موسمیات نے کل سے 4 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ہمارے نمائندے نوید حیات اس وقت ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کے ساتھ موجود ہیں، ان سے موسم کے حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جی نوید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور اور اس کے گرد و نواح میں گرمی کی شدت جو ہے وہ برقرار ہے جس سے لوگوں کی معمولات زندگی جو ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے آج کے درجہ حرارت کی تو آج زیادہ سے زیادہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم
32 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، اور ہوا میں نمی کی تناسب کی بات کی جائے تو 60% سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے۔ آئندہ موسم کی کیا صورتحال رہے گی، اس حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جو ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ہیں وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ مونسون بارشوں کا جو اگلا اسپیل ہے وہ کب تک پنجاب میں داخل ہوگا جس سے موسم میں بہتری دیکھی جا سکے گی۔ جی بتائیے گا سر۔ جی بالکل، جو مانسون بارشیں جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے چند دن سے جو نمی ہے وہ کافی زیادہ ہوا میں موجود ہے، اور یہ نمی جو ہے یہ نوید ہے کہ آنے والے ٹائم میں بارشیں ہو سکتی ہیں۔ تو محکمہ موسمیات نے 30 تاریخ سے لاہور اور گرد نواح بلکہ پورے ملک کے مختلف حصوں میں بارش کی پیشین گوئی کی ہے، جو 30 سے لے کر 4 تاریخ تک فی الحال ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے۔ اس میں کافی اچھی بارشیں ہوگی، لاہور میں اچھی بارشیں ہوگی۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بارشیں ہو سکتی ہیں جس سے موسم میں جو ہے وہ خاصی بہتری نظر آئے گی۔ اگر بات کی جائے آج کل کے درجہ حرارت کی تو محکمہ موسمیات اور طبی ماہرین کے مطابق جو ہے اس لو اور اس گرمی سے بچنے کے لیے ہے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی، گھر سے غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنا ہوگا، اور جسم میں پانی کی قلت کے باعث جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو مشروبات ہیں اور پانی کا استعمال ہے اس کو یقینی بنانا ہوگا۔ جی نوید، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب، جبکہ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم کشمیر اور صوبہ سندھ کے ساحلی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کا موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو، سبی، نوکنڈی 48، جیکوباد 47، سالبندین، بہاولپور، لاڑکانہ اور نورپور تھل میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ہیٹ ویو کا 147 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ ٹوکیو میں لگاتار 3 دن درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جو 147 سال میں جون کے مہینے میں گرم موسم کا بدترین سلسلہ تھا۔ لگاتار 3 دن درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کے بعد ٹوکیو میں 36 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پہنچنے کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ 1875 کے بعد یہ جون میں گرمی کا بدترین سلسلہ ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق منگل کے روز ہیٹ ویو سے متاثرہ 13 شہریوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ کم از کم 2 افراد ہیٹ اسٹروک سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر ترکیہ کے شمالی حصے میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے اور سینکڑوں شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترکیہ کے صوبے کاستامونو کے دریاؤں میں طغیانی آ گئی، جس کے باعث کئی رہائشی علاقے زیر آب آ گئے۔ کثیر المنزلہ عمارتیں سیلابی ریلے کی زد میں آ گئیں۔ آنبولو شہر میں لوہے کا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ ترک حکام کے مطابق متاثرہ علاقے کے شہریوں کو پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا، جس کے باعث اب تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو اہلکار ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے نئے گریجویٹس کو عملی تربیت کی فراہمی کے لیے انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے انیس آباد۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل انجینئرز کے لیے پیڈ انٹرنشپ پروگرام کے آغاز کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہنرمند نوجوان ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تربیتی پروگرام سے یونیورسٹی کے گریجویٹ طلبہ کی قابلیت اور افادیت میں اضافہ ہوگا اور نوکریوں کے مواقع میسر آئیں گے۔ فریش گریجویٹس ہیں جو فریش سے مطلب جو پچھلے 2 سال میں نکلے ہیں اور کسی بھی وجہ سے ان امپلائڈ ہیں، ان کو نوکری نہیں ملی، تو جو ٹارگٹ پی یو سی کا ہے کہ ایک بھی انجینئر فریش والا جو ہمارے کل کو جس نے اپنے کندھوں پہ اس ملک کو ترقی کرانا ہے، اس کا وزن اور بوجھ اٹھانا ہے، وہ بے روزگار نہ رہے۔ آن جاب ٹریننگ پروگرام کے تحت ملک کے سرکاری اور نجی اداروں سمیت مختلف تنظیمیں انجینئرز کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کریں گی۔ پی سی نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے، انجینئرز کو موٹیویٹ کیا گیا تاکہ وہ نا انڈسٹری میں جائیں تو کام سیکھیں۔ پی سی کے انٹرنشپ کے پروگرام میں اپلائی کیا تھا، بہت ہیلپ فل ہوگا۔ 6 مہینے انشاءاللہ ان کی انٹرنشپ کریں گے۔ ایک کوالٹی ایکسپیرینس جو کہ کل کو بینیفیشل ہوگا پروفیشنل انڈسٹری میں اور پروفیشنل لائف کے اندر،
उसकी एक अच्छी बेस मिल जाएगी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर्स को अमली तरबियत फराहम कर रही है ताकि मुल्क की सनतों को दरपेश मसाइल के हल में नौजवान अपना किरदार अदा कर सके, जिससे मुल्क की बरामदात में इजाफे के साथ साथ ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत की जानिब से मनोड़ा बीच पर तफरीह के लिए किए जाने वाले इकदामात से साहिल की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं, जिसे आवाम ने बहुत पसंद किया। जहांगीर अली की रिपोर्ट देखिए। कराची के साहिली इलाके अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। तहम मनोड़ा का साहिल एक इनफरादियत रखता है। झाग उड़ाता समंदर, पुरशोर लहरें और हद नज़र फैली हुई चमकीली रेत। इस साहिल को मज़ीद जाज़िब नज़र बनाने के लिए हुकूमत सिंध और मनोड़ा कंटोनमेंट के इश्तराक से कराची बंदरगाह से नज़दीक मनोड़ा के साहिल पर तामीरात करके इसे आवाम के लिए दीदा ज़ेब बनाया गया है। यहाँ बीच को साफ़ सुथरा रखने में हमारी मदद करें, हमारी रहनुमाई भी करें और ताउन करें हमारे साथ। मनोड़ा पर बच्चों के लिए झूले, खूबसूरत हर्स और खाने पीने के स्टॉल से अवाम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। साहिल पर एक दूरबीन भी लगाई गई है जिससे अवाम दूर तक समंदर को देख सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने जो भी ये काम किया है बहुत ज़बरदस्त काम है, हम इंजॉय कर रहे हैं। इधर यहाँ पे बहुत सारे हट्स भी बने हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ पे और भी हट्स बनने चाहिए। बहुत ही प्यारा बनाया है, पब्लिक के लिए बहुत सहूलत हो गई है। यहाँ के नज़ारे माशाल्लाह कुदरती हसीन नज़ारे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से यहाँ पर। मुर्तज़ा वाब साहब को और सीएम साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर एक जो पार्क तामीर किया है। अच्छे बीचेस बनाएं ताकि आवाम को फैसिलिटी मिले। माशाल्लाह से सिंध हुकूमत ने एक बेहतरीन ये तफरी का मकाम बनाया है और ख़ास तौर पे ये जो बाय रोड अभी रास्ता बनाया ये काफ़ी अच्छी, हम इस पर अप्रिशिएट करते हैं सिंध हुकूमत को। लोगों का कहना है कि शहर कायद के तमाम साहिलों को मनोड़ा की तर्ज पर तरक्की दी जानी चाहिए जिससे आवाम को मज़ीद तफरी मैसर हो सके। कराची की खूबसूरती में साहिल समंदर की अपनी अहमियत है जो कराची को पाकिस्तान के दूसरे शहरों से मुमताज़ बनाते हैं। तफरीह के लिए मनोड़ा साहिल की बहाली एक ऐसा इक़दाम है, यहाँ आने वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो साहिल को साफ़ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करें। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। महाराजा रंजीत सिंह की 183वीं बरसी की तकरीब लाहौर में मुनक्किद हुई। अखंड भोग साहिब की तकरीब में सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीब में 418 भारतीय सिख यात्रियों, सिख संगतों के रहनुमा और पाकिस्तान के तमाम सूबों से आने वाले नानक नाम लेवा भी शरीक हुए। सिख यात्रियों के लिए सबील और लंगर का एहतमाम किया गया था। सिख यात्रियों ने कहा कि पाकिस्तान नानक नाम लेवाओं का दूसरा घर है, यहाँ आकर जो सम्मान और प्यार मिला इस पर मशकूर है। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हबीब रहमान गिलानी ने कहा कि आईन पाकिस्तान दीन इस्लाम की तालीमात की रोशनी में अक़लियतों के हकूक़ का ज़ामिन है। नाज़रीन, कुछ दीगर खबरें भी यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि स्पेन के शहर बार्सिलोना में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला हुआ जिसमें महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। बार्सिलोना में साहिल समंदर के करीब पोर्ट फोरम में होने वाली महफिल मिलाद में स्पेन भर से पाकिस्तानियों ने दीनी जोश और जज्बे से बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसील आपको बता रही हैं स्पेन से किरण खान। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में होने वाली महफिल मिलाद में समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात के अलावा बार्सिलोना में मुकीम ख़वातीन और हज़रात बड़ी तादाद में शरीक हुए। बेल्जियम से सैयद हसनात शाह बुखारी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी बयान दिया। पाकिस्तान से आए मारूफ नात ख्वां कारी शाहिद महमूद ने बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। इस तरह की महाफिल के जरिए इकट्ठा हो जिसमें आपकी जिंदगी, इनफरादी जिंदगी और इज्तिमाई जिंदगी दोनों में बरकत इंशाअल्लाह तबारक व तआला पैदा हो। ज़िक्र मुस्तफ़ा ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे हम इकट्ठे हो सकते हैं, वरना एक दूसरे से हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं करीब रहने के बावजूद। ये असल पैगाम है जो हमने अपने बच्चों तक, अपने आने वाली नस्ल तक पहुंचाना है। बार्सिलोना में फर्स्ट टाइम देखा है और बिल्कुल नहीं लगा कि हम बाहर हैं, ऐसा लगा जैसे हम पाकिस्तान में ही हैं। बार्सिलोना में तैनात कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिर्जा सलमान बाबर बेग ने खिताब करते हुए कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इल्म और फिक्र का सरचश्मा है और तमाम मुसलमानों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें हमारे तमाम मसाइल और मुश्किलात का हल और रहनुमाई मौजूद है।
محفل میلاد میں قرآن اندازی کے ذریعے 2 خوش نصیبوں کو عمرے کی ٹکٹیں بھی دی گئیں۔ محفل کے اختتام پر عالم اسلام کے امن اور ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرنور یہ محافل نہ صرف ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے بلکہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث بھی ہیں۔ کرن خان، PTV نیوز، بارسلونا، اسپین۔ کوئٹہ میں 2 روزہ ادبی میلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس فیسٹیول میں 46 مختلف سیشنز کے دوران 150 سے زائد سیاسی، ادبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ادبی میلے کی تفصیل سرفراز شیخ سے جانیے۔ بیوٹمز یونیورسٹی کوئٹہ میں منعقدہ تیسرے ادبی میلے میں ملک بھر سے نامور ادیبوں، شاعروں، محققین اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس دوران مختلف نشستوں کا اہتمام کرتے ہوئے سیاسی، سماجی، صحافتی، علمی اور علاقائی ترقی کے موضوعات پر مکالمے اور مباحثے کیے گئے۔ اس یونیورسٹی میں 10,000 بچے پڑھتے ہیں اور جگہ نہیں تھی ہال میں، سب آنا چاہ رہے تھے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں شہر کو، اس شہر میں رہنے والوں کو، اور انشاءاللہ مستقبل اچھا ہوگا۔ ادبی میلے میں فنون لطیفہ اور تہذیب و ثقافت سمیت فلم سازی اور طلباء کی جانب سے تیار کی گئی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئیں۔ ادبی میلے میں بک سٹالز اور شعبہ فائن آرٹس کے طلباء کے تھیسز کے علاوہ تخلیقی فن پاروں اور تصویری نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ ادبی میلے کے انعقاد سے نہ صرف محبت اور امن کے پیغام کو عام کیا گیا بلکہ یہ طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بھی کارگر ثابت ہوگا۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ دورہ سری لنکا کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا پنڈی اسٹیڈیم میں تربیتی کیمپ جاری ہے۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز عبداللہ شفیق نے کہا ہے کہ وہ سری لنکا کے خلاف اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری تربیتی کیمپ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عبداللہ شفیق نے کہا کہ کپتان بابر اعظم ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں، ان سے سیکھنے کے بہت کچھ ملتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ کپتان کے اعتماد پر پورا اتروں۔ بلے باز نے کہا کہ سری لنکا اور پاکستان کا موسم ملتا جلتا ہے، گرم موسم کے لحاظ سے ہماری تیاری بہت اچھی جا رہی ہے۔ عبداللہ شفیق نے کہا کہ سری لنکا کی پچز سپن بولرز کے لیے سازگار ہوتی ہیں، کھلاڑی پچز کو مد نظر رکھتے ہوئے محنت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان کی تصدیق کر دی ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے مطابق بھارت کے خلاف ہوم سیریز کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان میں رواں سال دسمبر اور جنوری 2023 میں 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلنا ہے، تاہم سیریز کے شیڈیول کا اعلان تاحال نہیں ہو سکا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم آئندہ سال اپریل میں وائٹ بال سیریز کے لیے دوبارہ پاکستان آئے گی۔ کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ شکریہ انیس۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ مکمل ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔